सुनो FM 89.4 के सुनने वालों को ख्वाजा नजमुल हसन का सलाम। मेलोडी टाइम, जैसा कि आपको पता है, इसमें हमारे एक फ़नकार होते हैं, एक गेस्ट होते हैं जो अपनी पसंद की आपको चीज़ें सुनाते हैं। या तो सिंगर होता है तो अपनी होता है, मगर आज एक ऐसे मेरे मेहमान हैं जिनका मेरे साथ ताल्लुक़ कुछ 74 से रहा है, मगर उनका करियर जो है वो ही एक्सेल्स इन एवरीथिंग। अब आप देख लीजिए, माउंटेनिंग हो या राइटिंग हो या राइटिंग अ नॉवल हो या कॉलमिस्ट हो, टीवी होस्ट हो, फॉर्मर एक्टर हो, हर तरह का उन्होंने काम किया है। और आज मैंने उन्हें पकड़ लिया, मैंने कहा देखिए ये तो सबको पता है, और मगर मैं चाहता हूँ कि आज अपनी पसंद की चीज़ें जो आपको पसंद हो, सिंगर्स और उनका कलाम और जिस शायर ने लिखा है वो आज हमें आप सुनाइए। तो आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। ये अर्ली 70s की बात है। मुस्तनसर साहब से मेरी बहुत मुलाकातें रही हैं, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ इनके बारे में, कि उनको इतनी खूबसूरती से एंकरिंग भी करते थे, म्यूज़िक के शोज़ किया करते थे। और आज मैं इसी सिलसिले में इनसे बात भी करूँगा। मैंने तो एक प्रोग्राम होता था दास्तान गो मैं शुरू किया था, जिसमें हिजाब इम्तियाज़ी से शुरू हुआ था, और वो मुख्तलिफ जितने हमारे राइटर्स हैं, तो उसमें उस वक्त इनकी किताब आई थी फाख्ता। हाँ। जी सर। अच्छा सर, ये बताइए, मैंने आपको बहुत से म्यूज़िक के प्रोग्राम अपने टेलीविज़न पे, इनफैक्ट आपने कितनी सारी हैट्स पहनी है वहाँ पे। एंकर भी आप थे, एक्टर भी थे आप उसके बाद राइटर भी थे, आप हर तरह की चीज़ें की हैं। माउंटेनरिंग आपने इतनी की है, हर चीज़ में बेस्ट थे। उसके बाद मॉर्निंग शोज़ आपने कितने साल, 5 साल किए, और बहुत ही आला काम किया आपने, और बड़ा आपके अपने स्टाइल में वो होती थी चीज़ें। तो मुझे बताइए, मौसीकी से आपको शौक़ था? मौसीकी, इमाम गज़ाली कहते हैं कि जिस शख्स को मौसीकी का असर नहीं होता वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। ज़ाहिर है कि मैं इंसान हूँ और मुझ पे असर होता है, और लेकिन ये है कि भाई शुरू से एक मेरी प्रॉब्लम ये थी कि ना मैं गा सकता था और ना मैं कुछ साज बजा सकता था। इंग्लैंड में मैंने ट्रेनिंग ली एकॉर्डियन बजाने की और वो नोट्स सीखे, लेकिन आई कुडंट डू इट। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह कोई बंदा होता है ना, उसको कोई माजूरी होती है। मसलन एक शख्स देख नहीं सकता तो उसकी बाकी हिस्सें बेदार हो जाती। वाह। आई फील कि जो मैं नहीं गा सकता था या बजा नहीं सकता था, तो मेरे जो कान हैं वो ज़्यादा आशना हुए मौसीकी के साथ। चुनांचे मैं जिसको कहते हैं ना, मैं सुनवैया बड़ा ज़बरदस्त। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं भी वैसे ही, मुझे नहीं आता कोई चीज़ साज बजाना या गाना, बट आई कैन टेल पीपल कि इसको इस तरह कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, अब हम चलें डाउन मेमोरी लेन। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा दौर था जिस वक्त सिनेमा पाकिस्तान में नया नया था, और सोरन लता और नज़ीर की एक बहुत अच्छी जोड़ी थी, और बहुत सारी फिल्म, बल्कि पाकिस्तान में आने के बाद सबसे पहले लारे और फेरे उन्होंने बनाई थी, अगर आपको याद हो। हिट फिल्म में थी, बाबा चिश्ती का म्यूजिक था, और नज़र भी था उनमें। जी, नज़र भी था उसमें। उसके बेटे को भी मिला दुबई। अच्छा, फिर मतलब है कि ही वाज अमेज्ड कि आई न्यू मोस्ट ऑफ द फिल्म्स। कई डायलॉग नज़र साहब के, नज़र वाज द ओरिजिनल कॉमेडी। जी, और हाँ, ओरिजिनल थे। तो ये सारा जोड़ा, बाद में रज़िया भी आ गई उसके साथ। जी। अच्छा जी, फिर एक फिल्म उनकी आई, हीर। 56 में ये फिल्म मुझे याद है आई थी, और उसमें सोरन लता थी और उनके साथ इनायत भट्टी थे। इसके गाने बहुत अच्छे थे, और ख़ास तौर पे हीर जो इनायत भट्टी ने पढ़ी थी, क्योंकि उनका फोक का बहुत ही एक था, बैकग्राउंड भी था, उन्होंने मेले ठेलों में भी वो गाते रहे। लेकिन वो हमेशा अवॉइड करते थे। मैंने जो 3-4 किए इनके साथ इंटरव्यूज़, वो हमेशा अवॉइड करते थे कि मुझे मेले ठेले का या फोक मौसीकी का उस तरह एक्सपर्ट ना माना जाए जिस तरह मतलब आलम लोहार। जी हाँ, जाहिर है वो उसमें नहीं उनका होगा। उसमें एक गाना मुझे लगता है आपको बहुत पसंद था, ज़ुबैदा खानुम का, असा जान के मीट लिया। उसके बारे में कुछ बताइए। मतलब है कि इट्स टोटली पंजाब। अच्छा। इट्स सो सिंपल। जो मतलब है कि वो लोग जान सकते हैं जो आज से 50-60 साल पहले इश्क में मुब्तला होते थे, और वो जान के मीट लिया का जो अंदाज़ है वो बड़े बड़े नखरों से बहुत आगे। और गाया भी ज़ुबैदा ने इतना अच्छा। और मैं एक मेरी किताबें पिछले 30 साल से मॉस्को यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही, तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया लेक्चर्स के लिए, अभी कुछ अर्सा पहले, 7-8 वर्ष पहले। तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी तारिक चौधरी,
ہی از دا ریچسٹ پاکستانی اراؤنڈ. تو وہ میرے ہوسٹ بھی تھے, تو مجھے انہوں نے لینے کے لیے اپنا ڈرائیور بھیجا, شوفر, اور جارجین تھا وہ. تو اس نے کہا کہ صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ ان کو لے کے آؤ میرے گھر تو یہ کیسٹ جو ہے, ویڈیو کیسٹ, یہ چلا دینا. میں نے کہا بھائی چلاؤ. اور وہ پہلا گانا تھا اساں جان کے میٹ لی اکھ. اچھا. طارق سے میں نے پوچھا, کہنے کا میں نے اتنے عرصے سے وطن چھوڑا ہوا ہے اور میں اس کے لیے اداس بھی ہوتا ہوں, جاتا بھی ہوں, لیکن وہ جو دن تھے فیصل آباد کے, میں جب بھی یہ گانا لگاتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ مجھے اپنے وطن کی یاد دلاتا. اچھا. ہاں. تو میرے خیال ہے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اساں جان کے میٹ لئی اکھ, سورن لتا پہ پکچرائز ہوا اور زبیدہ خانم نے گایا. ویلکم بیک جی. مجھے یاد ہے طارق صاحب کہ ایک آپ کو میڈم نور جہاں کی آواز بہت پسند ہے, بہت زیادہ, اور اکثر آپ ذکر کرتے تھے. جی میڈم بھی آپ کو بہت خاتون ہو ہی نہیں ہو سکتی. جی میں نے تو بہت کام کیا. آپ ہی نظارہ کیا. جی اچھا, آپ کو یاد ہوگا ایک فلم چنوے, جب میڈم آئے تھے, شوکت صاحب اور میڈم اور شاہنور اسٹوڈیو انہوں نے دوبارہ سے رینوویٹ کیا تھا, تو ایک فلم بنائی تھی چنوے. اس میں گانے تو سارے فیروز نظامی کے بہت ہی اچھے تھے, اور ایک گانا آپ کو یاد ہوگا, وہ اس کو انہوں نے استاد دامن نے لکھا تھا. بھلا وہ کون سا گانا تھا؟ بیسک اس گانے میں جو خوبی یہ ہے کہ اہل سیالکوٹ کو بہت سی شکایتیں ہیں جی بہت سے لوگوں سے, کیونکہ ان کو عجیب و غریب ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. پھر فیض صاحب کی وجہ سے, اقبال صاحب کی وجہ سے ان کی کچھ قدر ہوئی, لیکن اس کے باوجود وہ ایک احساس کمتری میں مبتلا تھے سیالکوٹی. تو یہ گانا جب آیا کہ منڈیا سیالکوٹیا تیرے مکھڑے سے کالا کالا تیل وے, تو یکدم ایسا ہوا کہ جو سیالکوٹ کے منڈے نہیں بھی تھے, انہوں نے خواتین یا لڑکیوں کو کہنا شروع کیا کہ ہم سیالکوٹ کے. دیٹ واز دا امپیکٹ آف دیٹ سانگ. اور اس میں جو استاد دامن نے کنگھی تیرے کھیسے چھوٹے تو سوارنا ہے سانو کی تو چارنا ہے. اچھا, یہ بڑے, جس طرح میں نے عرض کیا کہ سمپل سینٹیمنٹس. جی سمپل. ان میں ابھی وہ پیچیدگی, وہ مرصع, وہ نہیں. جی وہ جو ہے شاعری کے پیچ و خم وہ نہیں تھے. جی ہاں, ڈائریکٹ ایکسپریشن تھا. اور پھر نور جہاں کی آواز, اور اس کے اوپر فیروز نظامی کی میوزک. جی فیروز نظامی. اچھا, ابھی وہ جگنو کی تھی نا ان کی. جی اب دیکھیں نا کہ کہاں جگنو ہے. جی کہاں جگنو, مطلب ہے کہ سالڈ جو مجھے دہرانے کی وہ بھی فیروز نظامی. جی ہاں. ہاں, اور کہاں یہ ٹھیٹھ پنجابی. ٹھیٹھ پنجابی کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو, کیونکہ تھے تو یہیں کہ وہ, جی, لیکن کس طرح انہوں نے کنورٹ کیا. بہت اچھے. ذرا سا تھوڑا سا بتائیے, آپ جب مارننگ شو کرتے تھے اور آپ نے 5 سال کیا ہے, ہمارے ناظرین بہت, کیونکہ ان میں سے اکثر آپ کو چاچا جی کہا کرتے تھے, تو ذرا سا کچھ بتائیے کہ ایک دم کیسے پاپولر ہوا یہ. بیسیکلی تو میں نے 7 سال کیا. جی 7 سال. جی, تو آئی واز دا فرسٹ مارننگ شو ہوسٹ. دیٹ واز دا فرسٹ لائیو ٹرانسمیشن. اس سے پہلے لائیو ہوتی نہیں ہوتی تھی. جی بالکل. اور بڑی خطرناک سمجھا جاتا تھا کہ بھائی اچھا جو بولا وہ چلا جائے گا. تو ایک تو یہ تھی بات. دوسرا اس کو فرسٹ ٹرانسمیشن بھی کہتے تھے, بیسیکلی ایوننگ ٹرانسمیشن. اینڈ فرسٹ, جی یہ فرسٹ, آئی واز کنڈکٹنگ دا ہول آف فرسٹ ٹرانسمیشن. باقی اس کی پاپولیرٹی کے بارے میں تو ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے, اٹس واز اے میریکل. جس طرح وہ پاپولر ہوا ہے اور جس طرح امپیکٹ ہوا ہے. میں سمپل سی ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ کوئی ہوا سروے وہاں شاید گیلپ. جی گیلپ کا. تو فار 2 years consecutively I was rated as the most popular personality in Pakistan. جی, اور اپنے خان صاحب آگے تھے. جی, ظاہر وہ کہیں بدل پلیئر. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مختصراً آپ کو میں یہ اگر بتاؤں کہ بھئی گیلپ پولز میں اگر میں ٹاپ پہ آتا ہوں تو there was something not only in me but in that transmission. اس کے جو پروڈیوسرز تھے, اس کے جو چھوٹے چھوٹے چنکس تھے, وہ آتے تھے. اٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ. اس کا صرف ایک بات میں بتاؤں کہ جب شروع کرنا تھا تو خواجہ نثار حسین واز دا ایگزیکٹو پروڈیوسر. جی ہاں. تو انہوں نے مجھے کیسٹس دی. ان زمانے میں کیسٹس ہوتی کہ یہ مختلف ملکوں کے مارننگ شوز ہیں, تو آپ ان کو دیکھ لیں, ان میں سے کچھ اخذ کریں. تو وہ میں نے دیکھے. تو میں نے کہا خواجہ جی بات یہ ہے کہ بھئی یہ کوئی ویتنام کا ہے, کوئی امریکہ کا ہے, کوئی برطانیہ کا ہے, یہ پاکستان کا شو ہے. اٹ ہیز ٹو بی ڈفرنٹ. یہ اس کی کاپی نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح.
چنانچہ خواجہ پہلی مرتبہ زندگی میں بڑا صاحب ہوا کرتا تھا. میں بچپن میں چلا گیا انگلینڈ اور سوٹ شوٹ اور یہ وہ. مارننگ شو کے لیے میں نے کرتا شلوار لیا اور وہ واسکٹ لی, کیونکہ آئی وانٹیڈ ٹو لک پاکستانی اینڈ دیٹ شو شوڈ ریپرزینٹ اینڈ ڈپکٹ دا پیپل, دا لینڈ اینڈ کلچر آف پاکستان. آپ کی ریپور اتنی اچھی, ایز سون ایز کیمرہ اوپن ہوتا تھا اور آپ کا اسمائلنگ فیس, اور آپ نے کوئی نہ کوئی آج آتے ہوئے میں نے یہ دیکھا, یعنی انڈائریکٹ وے میں, سٹل وے میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ وہ ایجوکیٹ بھی کرتے تھے, اور بچوں کے ساتھ جو آپ کا رابطہ تھا نا وہ بہت اچھا تھا. وہ ابھی تک کوئی اور کر نہیں سکا اس طرح کا, اور وہ آپ سے ریلیٹ کرتے تھے. تھیسز لکھے گئے ہیں جی کہ نارملی بچہ جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے فیمیل کی طرف, ماں کا فگر جو ہوتا ہے, ماسی کا فگر ہوتا ہے, پھوپھی کا فگر ہوتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ مرد کو چاچے کو وہ آئیڈلائز کرے. تو واٹ از دا وہ اس میں نفسیات کیا ہے, تو اس کے بارے میں بہت بات ہو سکتی ہے, لیکن بہت طور اٹ واز ٹریمینڈسلی پاپولر. ایک چھوٹی سی بات میں اس کی پاپولیرٹی کی, وہ میں شروع میں کہتا تھا, میں آئی وانٹیڈ ٹو, یہ نہیں کہ میری ایجوکیشن تھی, میں ہمیشہ رائٹنگس میں بھی اگر میں ناول لکھتا ہوں, کوئی چیز لکھتا ہوں, یا ٹیلی ویژن پہ کچھ نہ کچھ کرتا ہوں یا کیا کرتا تھا, تو میری خواہش ہوتی تھی کہ معاشرے میں کہیں نہ کوئی فرق پڑے بہتری کا. اگر نہیں پڑتا تو یو آر جسٹ این انٹرٹینر. آپ میں اور ایک کامیڈین میں کچھ فرق نہیں. اگر آپ کی بات سے وہ معاشرے میں ایک دراڑ نہیں پڑتی, اس کے اندر جو برائی ہے وہ کم نہیں ہوتی, اور لوگ جو ہیں زیادہ سکھی نہیں ہوتے. جی بالکل. اچھا جی, بیک ٹو میوزک. خواجہ خورشید انور, اور مجھے پتہ ہے آپ کو بہت پسند تھے, کچھ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے, پھر میں آپ سے فرمائش کروں گا ان کی فلم ہیر رانجھا کا گانا. دیکھیں جی, خواجہ صاحب کا یہ ہے کہ ایز یو آر این ایکسپرٹ آن میوزک, میں تو سنویا ہوں لیکن میں دیکھنے والا بھی ہوں. چنانچہ ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کی کوئی چھوٹی سی چیز آپ دیکھیں اور آپ جان جائیں. بیتھوون کی مون لائٹ سناٹا کا ایک ٹون ہو, آپ کو پتہ چلتا ہے وہ. اچھا, اسی طرح خالد اقبال کی اتنی سی آپ پینٹنگ دیکھیں, آپ جانتے ہیں کہ خالد اقبال. اسی طرح خواجہ صاحب کی اگر ایک وائلن کرتے, ہم کہتے تھے یہ خواجہ صاحب, یہ ان کے جو مینڈ, جس کو ہم سارنگی کی مینڈ جو ہوتی, جی وہ یو نیو کہ بھئی یہ خواجہ صاحب. تو خواجہ صاحب کے چھوٹے بھائی تھے بیرسٹر سلطان جی, وہ میرے کزن ہیں جی, وہ میرے بہت عزیز دوست اور بزرگ تھے. اینڈ ہی واز این ایکسپرٹ آن میوزک, اور سعید ملک اور یہ جانتے تھے میوزک کو. تو خواجہ صاحب کی جب بھی کوئی فلم آتی تھی نا, ان کا بھانجا طیب حسن میرا, وہ بھی جی, وہ سارے وہاں پہ لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے, مجھے یاد ہے. تو وہ اس سے آنے سے بیشتر جب مہورت ہوتا تھا فلم کا, خواجہ صاحب کی کسی بھی فلم کا, مثلا مجھے ابھی تک یاد ہے گھونگھٹ, تو اس سے بیشتر وہ 78 PM کے ریکارڈز ہوتے تھے, وہ خواجہ سلطان لاتے تھے جی, اور وہ ہمیں سناتے تھے اور ہمیں بتاتے تھے کہ یہ سرنگی فلاں بجا رہا ہے, یہ ستار فلاں بجا رہا ہے, اور یہ فلاں راگ ہے. جی جی. چنانچہ خواجہ صاحب کی فلم آن ایئر کہہ رہا ہوں, اسکرین پر جانے سے پہلے ہم ان کی میوزک کو جانتے تھے. اسی لیے اگر مجھے آپ کہیں تو موسٹ پرابلی خواجہ صاحب جیسا موسیقار سب کانٹیننٹ میں نہیں, میرا نہیں خیال ہو نہیں سکتا. موسیقار اعظم ان کو کہا جاتا ہے. اور ہیر رانجھا کے بارے میں بتائیے. ہیر رانجھا ایک جو ہے شو تھا ٹیلی ویژن پہ, وہ تھا کہ ان کی فلم کے بارے میں. جی ہاں, وہی میں بتا رہا ہوں کہ کسی بھی سیلیبریٹی کو کہا جاتا تھا کہ آپ اپنی فیوریٹ فلم جو آل ٹائم. جی, تو مجھ سے پہلے جو 5-6 سیلیبریٹیز تھیں وہ میری جیسی تھیں, جیسا میں. تو میں نے کہا انہوں نے کیا کیا چوز کیا, نا آئی واز امیزڈ کہ وہ یا ہالی ووڈ تھا یا بالی ووڈ تھا. دیر از ناٹ اے سنگل پاکستانی فلم. آئی چوز ہیر رانجھا جی, اور اس کی میں نے مطلب بتایا کہ دیکھیں آپ موسیقی ہے, سنیماٹوگرافی ہے میر کی تھی, اور ڈائریکٹر جو تھے, اور اس کے بعد جو ایکٹنگ ہوئی ہے اور اس میں جو میوزک ہوئی ہے, میرا نہیں خیال کہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں کوئی ایک فلم کے اتنے ڈھیر سارے پہلو پرفیکشن تک. بہت اچھی بات کی آپ نے, بالکل. تو اس میں گانے سارے ہی مطلب ایک سے ایک بڑھ کے, لیکن زلفاں دی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاں ڈولنا, اس میں جو رزم ہے اینڈ اس میں جو ایک اداسی بھی ہے کہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی چھاں جو ہے یہ فنا ہے, یہ ختم ہو جانا ہے.
تو وہ اور اس کے ساتھ اس کی ٹیکنگ بھی بہت اچھی تھی، چنانچہ مجھے وہ گانا اپنی ردم کی وجہ سے، اور ظاہر ہے کہ احمد رائی نے، جی احمد رائی صاحب سارے گانے جی ان کے، وہ بھی میرے بہت، ہمارے تو بہت ہی جی پیارے، ان کے ریواز گارڈن کے گھر میں جا کے میں نے ڈیرے ڈال دینے. وہ ایک وہ اس گانے کے متعلق نہیں، تو ظاہر ہے کہ میں نے ان کو بھی انٹرویو کیا کافی مرتبہ، تو میں نے پوچھا ایک کہ ان کا فیمس گانا تو وہی ہے نا کہ بھائی اپنا میں تو ہو گئی قربان. جی ہاں. تو میں نے کہا کہ جی سر یہ ہو آپ نے لکھا، کہنے کہ میں نے نہیں لکھا تھا، جی میں نے یہی لکھا تھا کہ تیری کیا ہے، تیری ونجلی دی مٹھڑی سن ونجلی دی مٹھڑی تان وے میں تو ہو گئی قربان. ہاں میں نے لکھا تھا، میں تو ہو گئی ہیں قربان. ہاں ہو گئی ہیں قربان. تو خواجہ صاحب کے پاس میں جب گیا نا تو انہوں نے دیکھا ماچس کی تیلی پہ یوں کر کے، انہوں نے کہا نہیں یہاں ہو آئے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اینڈ آئی ڈاؤٹڈ کہ بھی یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ایک لفظ کو کسی اور گانے میں آج تک ریپیٹ نہیں کیا. جی ہاں جی ہاں. اور وہی اس کا جو تھا نا، جو اس کا کیچ تھا وہی تھا کہ مطلب ہے کہ جب وہ ہو گئی قربان ہے تو وہ واقعی قربان ہو، واقعی ہوگی. تو بہرحال زلفاں دی جی ضرور سنتے ہیں. ویلکم بیک جی. مستنصر صاحب، ایک مجھے ابھی آپ نے ذکر کیا خواجہ صاحب کی فلم گھونگھٹ کا، اور گھونگھٹ سے مجھے یاد آیا، ابھی آپ نے بتایا تھا کہ کبھی ہم بھی تم سے تھے آشنا، تمہیں یاد. یہ ایک استائی جو ہے مجھے بلکہ بتاتے تھے کہ اس میں 4 مختلف راگوں کی آمیزش ہے. اچھا پھر وہ انہیں گھونگھٹ میں وہ چاہتے تھے فیض صاحب کچھ لکھے. اچھا. پھر وہ الحمرا میں اس وقت فیض صاحب ہوتے تھے، یہ وہاں گئے، ان سے کہا فیض مجھے ایک لکھ کے دو. تو آپ کو یاد ہوگا کوئی جا کے وہ کیا سمجھائے، جانے کہاں وہ کھو گئے، کس بیرن کے ہو گئے، میرے پیا کو ڈھونڈ کے، یہ فیض صاحب نے لکھا تھا. اچھا اچھا. مگر ہم آپ کو سنا رہے ہیں میڈم کا جو گانا ہے. اچھا مجھے پتہ ہے کیوں یہ پسند ہے کہ بہت سارے استادوں نے گایا ہے. جی ہاں جی، مطلب غزل بھی بہت جی بہت کیا، مطلب برکت علی خان جی انہوں نے، ہاں جی، مطلب 4-5 اور ہیں جنہوں نے گایا ہے. لیکن خواجہ صاحب کی موسیقی اور جس طرح وہ یوں بیٹھتی ہے، یوں کر کے آواز ان کی نیچے جاتی ہے، وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے. دوسرا سر ایک تو ایٹماسفیئر بڑا اچھا کریٹ ہوا تھا فلم میں. دیکھیں وہ اتنی فوگ ہے اور وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور کبھی ادھر ہو جاتی ہے کبھی ادھر ہو جاتی ہے، اور وہ واقعی ہانٹنگ سا لگتا تھا یہ گانا بھی. کرو یاد خواب سا وہ سما، میرے پاس بیٹھے تو تم یہاں، لیا ہاتھ میرا جو ہاتھ میں گئی ٹوٹ کانچ کی چوڑیاں، تو گلے سے مجھے لگا. تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد ہو. اور گلے سے جو جی گلے سے، جی کتنی اچھی بات کی انہوں نے. جی سر اب مجھے بتائیے کہ آپ کو پنجابی گانے بھی پسند ہیں؟ ابھی تو آپ نے ایک سنایا ہے ہمیں سورن لتا کا، اس کے علاوہ دیکھیں بات میرے خیال ہے پھر میڈم کا ہی ہوگا. اتنا ڈائریکٹ دیکھیں، میں جو میرا حج کا سفر نامہ ہے اس کا نام ہے منہ والکعبہ شریف. جی. تو مجھے دوستوں نے کہا کہ بھئی یہ اردو میں ہے اور اس کا نام کیوں منہ والکعبہ شریف؟ میں نے کہا میری نانی جان نے جب مجھے نماز سکھائی تھی نا تو نیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کتنے رکعت نماز وغیرہ فرض اور منہ والکعبہ شریف. تو نیت جو ہوتی ہے نا وہ صرف آپ کی مادری زبان میں ہوتی ہے. آپ انگریزی میں کریں اس کو نماز کو یا اردو میں بھی وہ نہیں امپیکٹ. اسی طرح موسیقی اور شاعری اور گانے جو پنجابی میں آپ کی مادری زبان میں ہوتے ہیں نا، جس طرح ان کی نیت درست ہوتی ہے نا. جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. تو وہ تھا میں تھا مر جان دیا، اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ بس اس کے مطلب ایک امپیکٹ جو ہے اپنا انسانی حواس پہ، مطلب اس سمپل. آج تک چونکہ میرا شاعری سے بھی مطلب میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن تیرے یہ حسین وغیرہ، تو اتنا سمپل عشق کا دھچکا یا اس کا جو ہے امپیکٹ کسی اور سنگل مصرے میں نہیں آیا. میں تھا مر جان. جی تھا مر جان. اچھا لتا جی کہتی ہیں کہ جب دیدی گاتی ہیں نا ہائے، تو وہ لفظ میں نے ان سے سیکھا ہے کیونکہ وہ ایکٹریس بھی تھی، تو وہ کہاں سے سینے سے آواز سے. وہ میں ایسے ہی تھوڑی سی اس میں لفظ مجھے کیونکہ نہیں ہے کہ نور جہاں کی آواز میں جو تھوڑی سی بدماشی تھی. جی. اب اس کو آپ جو بھی جان رہے وہ اس کو دیتی تھی فورس. یعنی جس طرح خمار تبھی ہوتا ہے نا جب نشہ ملتا ہے، شراب جی بالکل ملے
تو وہ ان کو ان کے گانے جو تھے اس میں نہیں اس طرح. ہاں جی جی. لیکن باقی گانوں میں جس طرح وہ مطلب ہے کہ ہائے کرتی ہیں جی, تو وہ تو تیر لگتا ہے آپ کے. مٹیار نہیں میرے ہانڈ دیو ہائے حال میرے, تو ایسا لگتا ہے عبرت, وہ کہتی ہے دوسروں کے عبرت حاصل کرو مجھے دیکھ کے میری شکل, یعنی اس طرح کا بھی ایکسپریشن میڈم میں آتا ہے. میڈم سے پہلی مرتبہ ملا میں, پہلی یا دوسری مرتبہ, تو ملاقاتیں تھوڑی بہت تھیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وی آر کلوز, آپ تو بہت دن رات ملتے تھے. جی 20 سال جی ہم کٹھے. ہاں, تو کہنے لگی کہ منڈیا تیرے, اچھا میں منڈا ہوتا تھا اس زمانے میں, اور جنگ, کہ منڈیا تیرے ਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੀਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ. ਅੱਛਾ. मैंने कहा मैडम तुसी सीन ना लिखो या स्वाद ना लिखो, सानू स्वाद आ जाए. मैडम उसके बाद मेरी कायल हो गई, क्योंकि बहुत फिक्रेबाज औरत जी, बहुत ज़्यादा लिटरेचर को बड़ा डीपली जानती थी, बहुत शायरी बहुत अच्छी समझती, बहुत अच्छी समझती थी. तो मेरा ख्याल है ये गाना सुनते हैं मैडम की आवाज़ में. वेलकम बैक. मुझे याद है 66 में एक सिंगर आई थी स्क्रीन पे, उनको नाशाद साहब लेके आए थे. अच्छा. रूना लैला, बिल्कुल. कराची से वो पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी, और एकदम वो गाना जो आपने मुझे अभी पहले बैठने से पहले आपने मुझे कहा था कि रूना का एक गाना जो है वो बहुत अच्छा है, और मुझे याद है कि वो पहला गाना था रूना का जो बहुत पॉपुलर. जी, बहुत नमकीन लड़की, बहुत ही, अभी भी मेरे बहुत दोस्ती है. मेरा यही प्रोग्राम अभी रूना ने जी, वो तो ज़ाहिर है मदर, शी इज़ मदर जी. और आप सोचिए आए कब थी, 1965 में आई है, 50 साल तो गोल्डन जुबली मनाई गई है उसकी इस दफ़ा. तो मेरा ख्याल है रूना लैला की आवाज़ में उनकी नज़रों, जी, उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला. वेलकम बैक जी. सर याद होगा आपको मास्टर अब्दुल्ला साहब एक कंपोज़र आए थे, आउटस्टैंडिंग थे, और उनमें एक ख़ास ऐसा अंग था उनकी कंपोजिशंस में जो किसी और में मुझे नज़र नहीं आया. जिस तरह मैं छनकाइयाँ वंगा, कितना हसीन, देखिए कितनी अच्छी बात है इसमें. और फिर एक और भी डंग प्यारदा सीने से खा के, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैडम का एक्सप्रेशन. मतलब कि अब वहाँ क्या किया जाए, एक के ऊपर एक जो ऐसे गाने हैं जी, जो आपके हवास पे, वही जिस तरह मैंने कहा कि मैं वो था मर जानी है, एक एक्सप्रेशन है इश्क का है. इश्क का. अच्छा. और ये इश्क देखें ख्वाजा, ये इश्क जो है ना, इसको कन्वर्ट होता है, ये बहुत इसके मुख्तलिफ फैसेट्स हैं, मुख्तलिफ एंगल्स हैं. ये अल्लाह ताला के इश्क में भी मुब्तला हो जाता है, ये किसी और हस्ती की तरफ भी निकल जाता है कि डंग प्यार दा सीने दिखा के कि जिन्हों ने वजी होवे उन्होंने पता होता है, जो मलंग है मजजूब होते हैं उन्होंने कहते तुहानू की पता होवे. बिल्कुल सही कहा. तो ये इस गाने में डंग प्यार दा सीने दिखा के, इस नॉट सिर्फ मतलब है कि इस दुनिया का इश्क नहीं है, ये उसकी जो मिस्टिसिज्म है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि डंग प्यार दा सीने दिखा के हंजू अशकां दे विच, हंजू अखां दे विच छुपा के चुप रहिए किसे नू सुनाइए ना. हाँ, ये चुप रहने वाला है ना, ये एक मिस्टेक है. मिस्टेक है जी, ये बिल्कुल. एक कि भाई जिस तरह वो उसको अनल हक का नारा बुलंद किया उसने, और उसको फांसी पे चढ़ा दिया मंसूर अलाज को जी. तो बाद में एक बहुत बड़े आलिम थे बगदादी, तो उनसे पूछा गया कि वो सही कहता था, आपने उसके 10 वारंट पे किए हैं. कहना कि वो कहता सही था लेकिन उसको कहना नहीं चाहिए था, खामोश रहना चाहिए. ये वो जो है ना किसी नू सुनाइए ना, मीन्स कि अगर तुम किसी पहुंच गए हो किसी नतीजे पे, या कहीं महबूब का वसाल आपको हासिल हो गया है, तो उसका चर्चा नहीं करना जी, चुप रहना. सही. तारड़ साहब आपने, मुझे याद है बहुत सारे सीरियल्स लिखे और बहुत कामयाब भी हुए. फरेब भी आप ही का था. जी जी. उसमें रानी थी. जी बिल्कुल. तो आज रानी की आपने कोई गाना नहीं लगाया, मुझे तो बहुत पसंद है रानी. अच्छा, मैं चूँकि नहीं, रानी से मेरी मुलाकात बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी. मुझे एक बात याद है कि एक मैंने चौथा या 5वां एपिसोड था, तो उसमें रानी के सिर्फ 1-2 सीन थे, बाकी दूसरे, क्योंकि मैंने बाकी भी तो चलानी है जी. हाँ जी. तो मुझे चाय पे बुलाया तो कह दिए कि जी मेरे 2 सीन ही ने,
میں کہا جی رانی جی باقی بھی تو لوگوں نے اگے آنا ہوتا، بڑے اچھے اچھے ایکٹرس ہیں اس میں، میرا خیال کبھی اور یہ بہت تھے جی فریب. ہاں فریب بڑا اچھا ڈرامہ تھا جی. اچھا تو کہتی ہے پر یہ یاد رکھنا ڈرامہ ویکھن والے نے ویکھنا صرف مینوں ہی ہے. کیا اچھی بات کی ہے. ہاں دیکھیں کتنے اچھے رانی حسن طارق نے جو گروم کیا نا رانی کو. پہلے رانی آپ سوچئے شروع میں کوئی اتنا اس کا مقام نہیں اس نے بنایا تھا. امراؤ جان ادا میں جی وہی اسی کی بات کر رہا ہوں. تو کیوں نہ امراؤ جان ادا کا کاٹے نہ کٹے ہو جائے. بالکل. اب اس سے بھی مجھے یاد ہے، ابھی ہم باتیں پرانی کر رہے ہیں، تو آپ کو ریاض شاہد کیسے ایز ڈائریکٹر ایز رائٹر؟ دیکھیں ریاض شاہد میرا خیال ہے کہ سو فار واحد انٹلیکچوئل اور لیفٹسٹ اینڈ کریٹو رائٹر آیا ہے. اس کو آپ بلراج ثانی سے کر سکتے ہیں یا کسی اور اس ایسے گلزار سے کر سکتے ہیں. جی گلزار سے جی. وہ اتنا پوٹنٹ بندہ تھا. مثلاً بہت کم لوگوں کو سسرال یاد ہے. ٹھیک ہے باقی زرکا بھی آئی، باقی وہ سر پی ٹی وی نے جب لگائی نا اس کو بیسٹ فلم کا ایوارڈ ملا تھا جی. نہیں سسرال جی 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 سسرال مجھے ایک ایک شارٹ یاد جی 74 کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس وقت کوئی پیرلل سنیما کوئی نہیں کچھ تھا، نہیں ہوتا تھا، کوئی نہیں تھا. اور پوری دنیا میں مطلب بعد ملکوں میں بھی اس نوعیت کی فلم نہیں بنتی تھی. یعنی اندرون شہر یوسف خان وہ کبوتر اڑا رہے ہیں جی، اور پھر اس میں جا اپنی حسرت جی. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ للک کی ہے نا؟ جی حسن لطیف بہت اچھا. حسن لطیف للک نے مجھے بتایا تھا کہ جب یہ گانا اس نے کمپوز کیا تو وہ خواجہ صاحب کے لے گیا، کیونکہ خواجہ صاحب کو بالکل جی ان کے ہاں جی. تو جو پہلی وائلن آتی ہے نا اس میں جی جا کے بعد ہاں جی وہ خواجہ صاحب نے سجیسٹ کی تھی. اچھا ہاں وہ ایک دم جو فلیش آتا ہے وائلن کا بہت بہت خوبصورت. وہ علاؤالدین کلاسک جی اس میں یوسف خان ایک لیلا تھی جو مفلوج ہوتی ہیں، مفلوج ہوتی تبھی وہ گاتی ہے وہ. جی جی تو اٹ واز اے بیوٹیفل، بہت اچھی فلم تھی. گانے بھی اچھے تھے. میرا خیال ہے ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو بہت انتظار ہوگا مہدی حسن کی آواز میں. یہ جو گانا ابھی ہم نے سنا ہے نا یہ میرا خیال ہے کہ مہدی حسن کا پہلا ہٹ گانا تھا، نمبر 1 تھا ہی پہلا. اچھا 1962 کی فلم. جی جی جی. دوسرا یہ ہے کہ منیر نیازی نے سے لکھا جی اس کا، اور منیر نے اس میں جو شکل کا استعمال کیا ہے اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں. یہ تو ٹپکل منیر صاحب کا ایک خاص ٹپکل اس کا ہے اور ٹپکل اس کا ایکسپریشن ہے اور اس کی ادائیگی بھی مہدی حسن نے کمال کی. دیکھیں کتنے اچھے لوگ تھے اس وقت. ریاض شاہد، خلیل کیسر اور اس کے بعد منیر نیازی کا کمبینیشن. شہید میں بھی یہی تھا اور سسرال میں بھی یہی تھا. اس بے وفا کا جی اور ہم ہیں دوست منیر کا جی. اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستوں. اچھا سر اب مجھے یہ بتائیے بیڈن روڈ پہ اگر آپ کبھی گئے ہیں اس زمانے میں تو سلیم رضا وہاں رہا کرتے تھے اف یو ریمبر. اچھا میں ایکچولی رہنے والا ہوں لکشمی مینشن کا. اچھا تو قریبی تو ہے وہ. وہی میں نے بتایا نا کہ منٹو میرے سامنے جی منٹو ادھر تھے جہاں خورشید شاید رہتی تھی جی تھے وہ ادھر تھی. بچپن بھی جوانی بھی لکشمی مینشن میں گزرا. اور یہ ساتھ والی یہ بیڈن روڈ اس کے ساتھ بیڈن روڈ جی بالکل تھا وہاں وہ بھی تاکو جی تاکو. لیکن انفارچونیٹلی سیسل چودھری بھی وہیں رہتے تھے. سیسل چودھری فوٹوگرافر جو تھے ہاں وہ رہتے تھے. اور ہاکی کے جو تھے کون سے اپنا ان کا کیا نام تھا ہاکی کے ڈار. اچھا ظہیر کاشمیری وہاں وہ بھی وہیں تھے. اچھا اس کے بعد ایک پینٹر ہوتے تھے وہ عسکری میں جی دیکھیں ہاں وہ بالکل ساتھ میرا کلاس ہاں جی. تو انفارچونیٹلی سلیم رضا سے ملاقات نہیں ہوئی کبھی. اچھا کبھی نہیں ہوئی. ارے بہت عرصہ رہے بلکہ میں اور کنول نصیر ایک دفعہ ان کے گھر چلے گئے اوپر چڑھ کے چھت اور وہ شروع سے وہیں رہے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک فلم آئی تھی عذرا. بالکل. تو اس کے بارے میں بتائیے تو پھر آگے چلتے. اس کا گانا جو ہے نا تنویر نقوی کا ہے. جی تنویر نقوی جی 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 جانے بہار. اور ہے اس کی میوزک ہے اپنے ماسٹر نائت جی ہاں جی. جانے بہاراں رشک چمن اب غنچہ دہن سیمی بدن اے جانے. اور جو یہ سملیز دی گئی ہیں اور جو مثالیں دی گئی ہیں اور جو میوزک ہے. میں چائنا گیا ہوں سنکیانگ. چائنیز گورنمنٹ نے مجھے کہا تو کہ کون کون سے شہر جانا چاہتے ہیں. تو میں نے نقشہ دیکھا سنکیانگ کا چائنیز ترکستان کا. تو سمرقند یہ کاشغر یارکن. میں نے یہاں دیکھا لکھا وہ ختن
تو میں نے کہا کہ مشکل خوتن اس میں شاہ ہے نا، جانے بہاراں میں، جی جانے بہاراں، یہ مجھے جانے بہاراں تک لے گیا. اور جانے بہاراں کی جو دھن ہے اور باقی اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جب بھی میں پہاڑوں پہ گیا میں ہمیشہ جانے بہاراں یوں لے کے گیا. چنانچہ مختلف جو پہاڑ تھے، مثلا سنو لیک ہے جو بگیسٹ سنو لیک ان دا ورلڈ ہے، وہاں کی رات میں نے جانے بہاراں سنا. اسی طرح کیٹو کی جانب جاتے ہوئے میں نے یہ، مجھے جب میں وہ گانا سنتا ہوں تو میں ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہوں علاقوں میں. اچھا کچھ تھوڑا سا اپنے ماؤنٹینرنگ کے بارے میں بتائیے. کل آپ نے ایک تصویر مجھے بھیجی ہے جو بہت ہی مجھے اچھی لگی. ماؤنٹینرنگ نہیں ہے ایکچولی، میں ہوں ٹریکر. جی ٹریکر. ماؤنٹینئر جو ہوتا ہے، ٹریکر جو ہوتا ہے وہ بیس کیمپ تک جاتا ہے. اچھا اوکے. اوپر جو چڑھتا ہے وہ ماؤنٹینئر ہے. تو میں نے بے شمار ٹریک کیے ہیں اور پاکستان میں میرا خیال کافی، اور 16 کتابیں وہاں پہ لاس کے اوپر لکھی ہیں. لوگ بلکہ وہ کتابیں پڑھ کے وہاں پہ گئے ہیں. ایک جھیل ہے میرے نام کی، تار جھیل ہے، ایک اسٹاپ ہے اس کو تار. جی بالکل. یہ آر ویری اچھا. یہ میں نے جو تصویر بھیجی میں وادی نگر ہے. جی ہاں نگر. ہاں تو اس کی انٹری پہ وہ انہوں نے میری تصویر لگائی ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ آپ شمال سے محبت کرتے ہیں اور شمال والے آپ سے محبت کرتے ہیں. تو وہاں پہ ایک ہوٹل ہے پورا، اس کے تمام کمروں کے نام میری جو سفرنامے ہیں نارتھ کے ان کے اوپر ہے. واہ. تو پیپل گو دیر اینڈ دے سے کہ ہم سنو لیک میں ٹھہرنا ہے، ہم نے کیٹو کہانی میں ٹھہرنا ہے وغیرہ وغیرہ. واہ واہ واہ. تو شمال کے ساتھ میری بہت زیادہ اٹیچمنٹ. کیا اچھی بات ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں میں کل ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ 8 کوئنز ہیں میوزک کی. سب کانٹیننٹ میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ روشن آرا بائی بھی ہے، نور جہاں بھی ہیں، فریدہ خانم بھی ہیں، اقبال بانو بھی ہیں، ریشمہ بھی ہے، ملکہ کوثر، زرسانگہ بھی. انہیں اب سوچیے میں، اور پھر صوفی کوئن عابدہ پروین بھی. اور اسی طرح سملرلی غزل کے کنگ مہدی حسن ہیں، کلاسیکل کے ہیں امانت علی خان، اور اس کے بعد سلامت علی خان. اب آپ دیکھیے پوری اور کنگز آف قوالی جو ہیں وہ آپ کے فیوریٹ نصرت فتح علی خان. ان کے بارے میں اب بڑے غلام علی خان. جی وہ بھی جی ہاں. نصرت کے ساتھ میری ظاہر ہے کہ میں نے 4-5 ان کے انٹرویوز کیے. آخری جو کیا وہ تیرے نام ایوب خابر نے پروڈیوس کیا. ہاں. اور مجھے یاد ہے کہ بھئی، اور اسلام آباد میں بھی بہت سارے پروگرام ان کے ساتھ کیے. تو ہی واز اے ویری سمپل سول. بہت بھولے والے، بہت بھولے بھی بہت کیا بہت زیادہ. جی بالکل. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب شروع میں یہ بیٹھے ہیں اپنی مسند پہ اپنے باپ کی جگہ 71 میں، ان کی آواز نہیں تھی. لوگ کہتے تھے یہ کس کو بٹھا دیا. بالکل. اچھا یہ قسمت کی بات ہوتی. چڑیا کو چڑیا، میرا مطلب ہے کہ وہ جس طرح ہمارے ہوتا ہے. جی ہاں. تو وہ کہنے لگے کہ جی میری آواز میں ہے کچھ، تو میں آپ کا پروگرام کر کے جب انہوں نے لنڈن جانا تھا. ہی واز سک ایٹ دیٹ ٹائم. اسٹوڈیوز میں آئے تو انہوں نے بوٹ نہیں پہنے ہوئے تھے، انہوں نے پٹیاں باندھی ہوئی تھیں. ان کے پیر اتنے میرے خیال سوجے ہوئے تھے. جی سویلنگ ہو جاتی ہے نا جو کڈنیز کا مسئلہ. اور میں ہمیشہ اس پروگرام میں ان سے کہتا تھا کہ بھئی آپ اپنے بال بچوں کو لے کے آئیں. وہ شوڈ نو. جس طرح مہدی حسن صاحب کی بیگم آئی، جی ٹوٹل راجستانی، ٹوٹل جی ٹوٹل. ہاں اسی طرح سمپل سی، اور جو بھی، خیر وہ ایک علیحدہ داستان ہے. ان کی بیگم بھی آئیں، یہ بھی آئیں. تو اتنا میں انجوائے، وہ ایک خاص سر ایسا آتا تھا. یہ آپ ٹیکنیکلی آپ بتا سکتے ہیں کہ جب وہ لگ جاتا تھا نا تو نصرت جتنے بھی گانے والے ہیں ان سب پہ چھا جاتا. وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا میجک ہے. اور جس طرح اس کی دل پہ اثر کرنے والی آواز سے، دیکھیں نا کوئی بے شمار قوال اور آئے ہیں، کسی کی قوالی اس طرح نہیں پاپولر ہوئی انٹرنیشنل لیول پہ. مطلب ہالی ووڈ جاپان میں دیکھیں کس طرح پرستش کی جاتی ہے ان کی. جی وہاں پہ. ہاں جی. تو بلکہ یہ ہے کہ بھئی جب فوتیدگی ان کی ہوئی، میں گیا ظاہر ہے جنازے پہ گیا، تو 10ویں کے اوپر راحت کو کیا گیا ان کا جانشین. جی جانشین. جی ہاں. اور ان کے گھر کے سامنے اسٹیج لگا پی ٹی وی کا، اور میں اور جاوید اختر تھے اس کے اوپر. جاوید اختر آئے ہوئے تھے. جی ہاں جی ہاں جی. تو ہم کنڈکٹ کر رہے تھے، اور راحت نے جب گایا وہاں اکھیاں اڑیل دی ہیں، پورا مجمع جو تھے رونے لگا اس کو یاد کر کے، اور اس کی بیٹی اور اس کے سارے. اب فیصل آباد میں گیا ہوں، وہاں پہ مجھے ایک انویٹیشن تھی انجینئرنگ، وہ کیا ہے ایگریکلچر یونیورسٹی کی. تو انہوں نے کہا جی فیصل آباد میں آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے صرف نصرت کے مزار پہ جانا. تو آئی وینٹ دیئر. بہت اچھے.
परसों मुझे याद है 3-4 दिन आपने तस्वीर, आप कराची गए हुए थे एक वर्कशॉप में, और अलहमरा मेरे ख्याल है वो आर्ट्स काउंसिल कराची, वहाँ पे आपने मुझे एक पिक्चर भेजी नैयरा के साथ. मुझे इतना अच्छा लगा, शी लुक्ड सो नाइस. नैयरा के साथ मैंने इतना काम किया सर 73 से लेके और अब तक ज़बरदस्ती 2012 तक मैं कैरी करता रहा. दुनिया मेरी जवां है करवाया मैंने उससे, फिर मेरी पसंद वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वो बेशुमार चीज़ें. अभी भी हम मिलते हैं लाहौर में. तो अब ये बताइए कि नैयरा की आवाज़ आपको कैसी लगती है? ये जी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी लिटरेरी. अच्छा. तो आई वाज सपोज टू बी द चीफ गेस्ट देयर इन ए वे कि मुझे और ज़ोरा निगाह को जी ज़हरा आपा जी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए. फंक्शंस भी हुए मेरे साथ. मेरा एक नावल है बहाव, उसका तर्जुमा आया अंग्रेज़ी में, सॉरोज़ ऑफ सरस्वती के नाम. तो वो जो सेशन था उसको मैं फारिग हुआ हूँ और मैं ज़रा लोग ज़्यादा आ जाते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आई डोंट वांट मीट पीपल की, मैं थक जाता हूँ. तो मैं उन्हें उनसे गुजारिश हमेशा, तो वो मुझे पीछे ले गए बैक स्टेज. वहाँ मैं बैठा हूँ, सिगरेट सुलगाया या पानी पी रहा हूँ, तो नैयरा आ गई. एंड आई वाज अमेज्ड. अब बड़ी अच्छी लग रही है, मैंने भी देखा जी. हाँ. और मैं हमेशा ये जब भी कोई इंटरव्यू वगैरह, मैंने कहा कि मुझे वो जो इतना बड़ा अवार्ड मिला है वो इतना प्रेस्टिजियस नहीं है. दो चीज़ें हैं कि मेरे फंक्शन के बाद मुझे गुलजार साहब ने टेलीफोन किया. अच्छा. और मेरे साथ बातें करते रहे 10 मिनट. ही स्पेशली वॉचेज मी वट एवर आई डू. तो मैंने कहा दूसरी नैयरा नूर के साथ बोला जी. ये मेरी दो याद. नैयरा जिस ट्रांस में जा चुकी है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. जी बिल्कुल. और थोड़ी सी बात उस हवाले से भी हुई. तो मैंने सिर्फ उसे यही कहा, मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने कहा कि मैं रौज़ा रसूल की जानिब जा रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं वो ये लिख भी चुका हूँ कि वहाँ जाते हुए तो मैं बहुत नर्वस था पहली मरतबा जब मैं गया हूँ. तो वो तफसील कभी बाद में सही. तो मेरे ज़हन में मुख्तलिफ फिल्मी गाने आ रहे थे. अच्छा. तो मैं अपने आप को मतमईन कर रहा था कि इतनी पाकीज़ा और मुक़द्दस जगह पे आपको सरैया गा रहा है, बीच बामर में आन फंसा है दिल का शाह मदीना. शाह मदीना. हाँ. अच्छा. और मैंने कहा फिर तुम्हारा आता था जी, आया है बुलावा मुझे जी मैंने किया था वो रिकॉर्ड. जी अच्छा. हाँ जी मैंने किया. वो हालांकि शमशाद का है, लेकिन जी हाँ. जो इसके असर अंगेजी है जी. हाँ जी. तो नैयरा हैड ऑलमोस्ट टीयर्स इन हिज आइज. मैंने कहा मैंने तो तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, कि मैं तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु की तरफ जाते हुए मैं तुम्हें याद कर. हाँ देखें, मुझे याद है 80s में ना, जब आपको याद होगा एक ज़माना ऐसा था जब आप मॉर्निंग शोज़ किया करते थे. हमारी ड्यूटी मेरी, सायरा की और अपना शोएब मंसूर की, कि अगस्त सेलिब्रेशन 15 दिन हुआ करती थी और डेली कोई ना कोई नया नगमा. अच्छा, लिखवाया भी जाता था सबको एक इनविटेशन दे के, जो बेस्ट होगा 3 वो हम सेलेक्ट करेंगे. उसमें से एक था आपको बहुत पसंद है, वतन की मिट्टी गवारे. वो तो अच्छा, मैं थोड़ा सा आप मसरूर अनवर. जी जी सुना रहा हूँ जी. मैं डिफेंस डे का डिफेंस शो कर रहा था पिंडी में. जी. इट वाज अ ह्यूज अफेयर. एम आलम भी आए थे, नियाजी साहब तो ये हमारे वो उसके नेवी के तब चीफ 65 में. हाँ जी. इस तरह जो भी उस ज़माने के जितने भी बड़े थे बंदे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ऑफिसर थे, वो आए. तो पहले दिन वो ड्राई रिहर्सल हुई थोड़ी बहुत. तो वो मैं नाम नहीं देता कि एक ही वॉज द चीफ एट दैट टाइम. तो वो ज़रा उनको मजबी हो गए थे. अच्छा. तो वो कहने लगे जी, ये मुझे बुला के कहने लगे कि वो अख्तर शायद अख्तर कहने लगा कि जी वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं आना, तो आप ज़रा उनसे बात करें. हाँ. अच्छा अच्छा. तो मैं गया तो कहने लगे कि नहीं जी, ये देखें वॉर एक मुक़द्दस है सिलसिला और इसमें गाना बजाना मुझे वो पसंद नहीं, तो मैं नहीं आऊँगा. तो मैंने कहा आप ये फरमाएं, डू यू नो मी? जी हाँ मैं बढ़िया. मैंने कहा आपका क्या ख्याल है कि मैं किसी भी लघु प्रोग्राम में शामिल हो सकता हूँ? जी. तो कहने लगे नहीं. मैंने कहा नहीं, आप इसका जवाब दे. मेरी भी अखलाकियात उतनी है जितनी आपकी है. अगर मैं किसी प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहा हूँ तो जाहिर है कि वो मेरी अखलाकी अक़दार पे पूरा उतरता है तब. मैंने कहा थोड़ा सा देख लें. नैयरा ने गाया
وطن کی مٹی مٹی. جی بالکل, بہت بہت ہی اچھا گایا. اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ. جی بالکل. اور مجھ سے انہوں نے اپالوجائز کیا کہ آئی ایم سوری, میں نے. جی بالکل صحیح. نیرا کا یہ امپیکٹ ایسا ویسا سر. اب آپ دیکھیے اس دفعہ بھی وہ کسی اور نے گایا, سجاد علی کی بیٹی نے, مگر نیرا کا جو ایک وہ اوریجنل جو ہے اوریجنل, ہاں اس کو کبھی نہیں ٹیمپر کرنا چاہیے, نہ کبھی اس کو وہ کرنا چاہیے. سر آج بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ, اور ایک فنکارہ رہ گئی ہیں. کون سی والا؟ کوئین آف ڈیزرٹ, ریشما. جی ریشما کے حوالے سے میں اتنا بات, میں میری ایک دکان ہوتی تھی گوال منڈی میں. جی بڑا عرصہ پہلے وہاں بیٹھا کرتا تھا ادیب وغیرہ بننے سے پیشتر. جی سیڈ کی. سیڈ کی. اچھا. تو وہاں پہ ساتھ والا سبزی والا تھا تاج. تو ایک دن مجھے آیا تو کہنے لگا باؤ جی میرا یار ہے نال ایک معصوم سا بندہ کرتا شلوار قریب سا سائیکل پہ آیا تو یہ گاؤں کا بڑا شوق ہے. تو تاری ٹیلی ویژن کے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ٹیلی ویژن میں ہم بہت زیادہ باقاعدہ تھے تو سنی بھی جاتی تھی آپ جیسے دوستوں. تو یہ کوئی گانا شانا ہی گوا دیا. میں کہ کی گانا ہے؟ کہتا جی میں گانا تو سنا دینا. اس نے سنایا وے میں چوری چوری. تو منظور جھلے کا تھا نا یہ؟ خود تھا. ہاں جی. اچھا منظور جھلا خود. یہ ٹانگا نہیں چلاتا تھا یہ آئی ڈونٹ نو. کے بعد میں اس نے بہت سارے جی ہاں جی بہت سارے کام, لیکن میں صرف اس کی زندگی کا ایک پورشن. تو اس نے سنایا تو میں کہ کنے لکھا ہے؟ کہنا جی میں آپ ہی لکھا. میں کہ تون کی دی؟ کہنا میں آپ ہی بنائی. جی بالکل. اچھا وہ میں نے کوشش کی, اس کا نہ ہوا, لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ جب وہ آتا تھا تاج سبزی والے کے پاس بیٹھتا تھا, اس سے گانا سنتا تھا. ایک یہ تھا, ایک شامہ پہ گئی, ایک دو تین اور. جی شامہ پہ گئی. ہاں جی. اور تاج سبزی والا وہ میں چوری چوری سننے کے عوض اسے گوبھی کا ایک پھول یا ایک دو آلو دے دیتا. واہ. یہ اس کو ملتا تھا. جب ریشما نے گایا جی تو وہ کہاں تک پہنچ گیا, اور پھر یارہ سیلی سیلی بھی لکھ دیا. جی وہ بھی. ہاں وہ دیکھیے گلزار صاحب نے لکھا. جی ہاں. تو میں یہی سوچتا ہوں کہ اس بندے کو کیا ملا جو کریٹر تھا, اس کو کچھ نہیں ملا. اور ساری شہرت ٹھیک ہے, ریشما ڈیزروڈ اٹ. جی لیکن تھا تو وہ ساری پراپرٹی جی اس کی. بس ایسے ہی ہوتے, شاعر تو پھر دب جاتا ہے نا. نہیں, کمپوزر بھی وہی تھا. جی ہاں بہت کمال. سر تھینک یو سو مچ. بہت مزہ آیا. ہمارے جو لسنرز ہیں, جو سننے والے ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, ان کو بھی بہت مزہ آیا, اور تھینک یو سو مچ. جی نہیں, میں تھینک یو آپ نے ادا نہیں کرنا, کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ پہلا ریڈیو پروگرام ہے جس میں میں شامل ہوں, اینڈ آئی ایم ہیئر خواجہ جسٹ بیکاز of you. نہیں, thank you so much for your contribution to thank PTV you. and thank your you. contribution to this country. Thank you sir. Thank I'm you only so here much. for you. Thank you ji. Thank you. Khuda Hafiz. Melody time. Yeah, melody time. Melody time.